बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी हुई तो रात होते ही बीवी घर की सारी लाइटें ऑफ कर देती। एक दिन बीवी को अजीब सा दौरा पड़ गया। मैं बीवी को डॉक्टर के पास ले गया तो उसने कहा कि इनकी शादी करवा दें, यही इनका इलाज है। पर मैं हैरान था कि मैं ही तो इसका शौहर हूँ। एक दिन मैंने अचानक लाइट ऑन कर दी तो ये देखकर जान निकल गई कि मेरे पहलू में मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी अपनी ही। मेरा नाम महमूद है। मेरी जब शादी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र 34 साल थी, जबकि मेरी बीवी की उम्र 20 साल थी। मेरी बीवी मुझसे 14 साल छोटी थी, लेकिन मैं इस बात से खुश था क्योंकि मुझे हमेशा से छोटी उम्र की बीवी चाहिए थी। मैंने अपने दोस्तों यारों से सुना था कि छोटी उम्र की बीवियों के फ़ायदे बहुत होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, दिलनशीन होती हैं और उनका साथ मर्द को बहुत अच्छा लगता है। वो मर्द को भी जवान रखती हैं। मेरी बीवी भी बहुत प्यारी थी। इसके लंबे लंबे घने बाल थे, पतली कमर थी। मैंने सोचा कि इसके साथ रहूँगा तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन शादी की पहली ही रात उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए क्योंकि हमारी शादी हम दोनों की मर्ज़ी से नहीं हुई। इससे मैं थोड़ी सी घबराई हुई हूँ। मैंने सोचा कि इतनी खूबसूरत बीवी के दिल में जगह बनाने का ये अच्छा मौका है। जहाँ इतने साल अकेला रहा हूँ, 2 हफ्ते 3 हफ्ते और भी अकेला रह लूँगा। मैंने इससे कहा कि कोई मसला नहीं, तुम्हारा जब तक दिल नहीं राज़ी होता तो आप अपने हिसाब से रह सकती हो। तुमने कौन सा कहीं भाग जाना है, तुम मेरी बीवी हो, बहुत खुश होगी। उसने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, आपने कितनी आसानी से मेरी बात मान ली, जबकि मैंने अपनी सहेलियों को कहा था कि मैं अपने शौहर से इस तरह की बात करूँगी तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात ना करना, नहीं तो तुम्हारे शौहर को गुस्सा आ जाएगा और वो तुम्हें उसी टाइम तलाक दे देगा। मैंने अपनी बीवी के मुंह पर हाथ रख दिया कि ये लफ्ज़ दोबारा ना निकालो अपनी ज़ुबान से। मेरा दिमाग इतना भी ख़राब नहीं है कि मैं भी समझता हूँ कि औरत के लिए किसी गैर मर्द को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस इस बात को याद रखना और मेरी तरफ पेश कदमी करने की कोशिश करना। आस्ता आस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी मुतमईन हो गया, लेकिन जब रात होती तो मेरी बीवी घर की सारी लाइटें ऑफ कर देती। जब मैं घर में आया तो घर में घुप अंधेरा था, अपना आप भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जाकर लाइट ऑन करने की कोशिश की तो शायद लाइट ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ऑन ही नहीं हो रही थी। मेरी बीवी कमरे में बैठी थी। मैं अंदर गया तो उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया। मैंने कहा कि कब से लाइट गई हुई है, तुमने मुझे फ़ोन करके बता देना था। मैं फ़ोन करके पूछ तो लेता कि लाइट में कोई मसला है या वैसे ही चली गई है। उसने कहा कि कभी इस इलाके की लाइट तो नहीं गई, लेकिन लाइट नहीं गई। मैंने खुद ही लाइट बंद की। मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा कि फिर क्यों? उसने कहा कि मुझे अंधेरे में बैठना बहुत अच्छा लगता है, रात हो जाती है तो मुझे रोशनी अच्छी नहीं लगती। मेरे बचपन से ये मसला है। मैंने अपने घर वालों को भी कहा था कि वो ये बात आप लोगों को बता दें। घर वालों ने कहा कि इस तरह आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने आपको ये बात नहीं बताई कि मेरी बीवी को रोशनी से डर लगता था। अंधेरे से डर तो लगता सुना था, पर इसने कहा कि मुझे अंधेरा पसंद है, मुझे बिल्कुल भी रोशनी नहीं चाहिए। 1 हफ्ता इसी तरह गुजर गया। मेरे रिश्तेदार भी आसपास के इलाके में रहते थे। मैंने अपने रिश्तेदारों को कहा कि मेरी बीवी की दावत करें ताकि वो आप सबसे मिले, इसका थोड़ा सा दिल बहल जाए। वो सारी ज़िंदगी अकेली ही रही है, आदम बेजार सी लगती है। सब लोगों ने कहा क्यों नहीं, दावत तो हम ज़रूर करेंगे, वो सबसे बात करेंगे, मिलेगी। और ऐसे ही हुआ। उसने सब लोगों से अच्छे तरीके से बात भी की और सबको मिलती भी रही। वो सबसे अच्छे से पेश आ रही थी। मेरी कुछ कज़न थी जिनके साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती भी होगी, लेकिन रात होते ही वो लाइट ऑफ कर देती। मुझे इस बात से पहले तो मसला था, लेकिन इसके बाद मसला नहीं हुआ क्योंकि मेरी बीवी ने जो मुझे कहा था कि कुछ दिन की मोहलत चाहिए, वो मोहलत उसने ख़त्म करके तरीके से रहने लग गई। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा शर्मीली थी और औरत थोड़ा बहुत शर्मिला होना चाहिए। शर्मीली बीवी मर्द को बहुत अच्छी लगती है। जब वो मर्द से शर्माती है तो मर्द को एक अजीब तरह की खुशी होती है, जो कि मुझे भी होती थी। मुझे बीवी का ये शर्मिलापन अच्छा लगता था और मैं इसके साथ खुश था। लेकिन फिर उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा कि फ़िलहाल हमें बच्चे पैदा नहीं करने। मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती क्योंकि अभी मेरी अपनी हालत ठीक नहीं।
میں اپنے آپ کو سنبھالوں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی ابھی بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا، 2 سال ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی گزار لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے پیدا کریں گے، کیونکہ جب ایک دفعہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر تو وہ ساری توجہ اپنے اوپر ہی لگا لیتا ہے۔ میں تمہیں کہیں سیر کروانے لے جاتا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، میں اپنی بیوی کو کہیں بھی لے جا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ابھی نہیں، جب میرا جانے کا دل ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ میری بیوی تھوڑی سی عجیب تھی اور بڑے پیار سے التجا کرتی تھی کہ ابھی نہیں، بعد میں کریں گے، یہ کام ابھی نہیں ہوگا، بچے پیدا کرنے نہیں، ابھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بھی بہت پیار سے التجا کیا کرتی، اور اگر اتنے پیار سکون سے کوئی آپ کے ساتھ بات کرے تو انسان اس کی بات ٹال نہیں سکتا۔ میں بھی ٹال نہیں پاتا تھا۔ اسی طرح وہ مجھ سے اپنی ساری باتیں منوا لیتی کہ وہ کسی رشتہ دار کے گھر دعوت پڑ گئی، پر میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مجھے آفس میں کام تھا۔ واپس آئی تو انہیں لوگوں کی باتیں کر رہی تھی، پھر کہنے لگی کہ یہ نمرہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میری کزن ہے۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، پھر آپ نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ یہ بات ضرور کسی ایسے شخص نے بتائی جو ہمارے بیچ لڑائی کروانا چاہتا ہے۔ اب یہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ مجھے جس نے بھی بتائی ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، کیا واقعی ایسا تھا؟ میں نے کہا ہاں، ایسا ہی تھا۔ آپ کی اس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لی؟ تو میں نے کہا ہاں، اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ اب تم میری بیوی ہو اور اب تمہیں میرے سب کچھ ہو۔ انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے اور وہ میرا ماضی تھی۔ دراصل 18 سال کا تھا تب سے اسے بہت پسند کرتا تھا۔ 5 سال ہماری منگنی بھی رہی۔ اس کے بعد شادی کی باری آئی تو مجھے شادی سے پہلے پتہ چلا کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر ہے، اور ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ۔ اس نے تو سارے محلے کے لڑکوں کے ساتھ دوستی یاری کر رکھی تھی۔ کبھی کوئی اس کے گھر چاکلیٹ بیچتا تو کبھی اس کے لیے کوئی پھول بیچتا۔ اس کی ضرورت کی چیزیں وہ لوگ ہی لے دیتے جس کے ساتھ اس نے دوستی کی ہوتی۔ ایسی عورت کے ساتھ میں کیسی زندگی گزار سکتا تھا؟ میں نے منگنی توڑنے کی بات کی تو سارے خاندان نے مجھے ہی برا بھلا کہا اور کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو۔ وہ بھی سب کے سامنے ایسے بڑے بڑے آنسو گرا رہی تھی کہ جیسے میں اس پر ظلم کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس کی سچائی پتہ تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ کہیں آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی تھی؟ کہیں آپ نے سچ میں تو نہیں اس کا دل توڑ دیا تھا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، بالکل غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ثبوت ملے تھے جو کہ میرے ایک رشتہ دار نے ہی اکٹھے کر کے دیے تھے۔ میری بیوی نے کہا کہ اب وہ کہاں ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اس کو شادی میں نہیں دیکھا اور ہم جن گھروں میں گئے ہیں ہماری اس کے ساتھ کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کے ساتھ تمہاری ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ وہ لوگ کبھی بھی تمہاری دعوت نہیں کریں گے اور ان کا گھر یہاں سے کافی دور ہے۔ مجھے وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میری بیوی نے کہا ہاں، پہلے اسی سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ اس کے لیے بالکل پاگل تھے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ پہلی محبت تو پہلی محبت ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی بھول نہیں سکتا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ پہلی محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان کو کبھی بھی کوئی بھی اچھا لگ سکتا ہے۔ تم بھی تو مجھے اچھی لگتی ہو، میں نے تو شادی والے دن سے ہی تم سے محبت کا اظہار کیا۔ تو میری بیوی نے کہا یہی تو بات ہے، آپ نے تو مجھے شادی سے پہلے ٹھیک سے دیکھا تھا بھی نہیں، ہماری بات بھی نہیں ہوتی تھی، پھر آپ کو مجھ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنی بیوی کی باتیں سنی تو میں تھوڑا سا چڑ گیا کیونکہ پہلے ہی وہ گھڑے مردے اکھیڑ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، وہ جو بھی تھی اور اب اپنی دنیا میں مصروف ہوگی، اس کی شادی ہوگی یا نہیں مجھے نہیں پتا، میں اس کا نام بھی گھر میں نہیں سننا چاہتا۔ تم میری بیوی ہو، ویسے انسان محبت کرے یا نہ کرے، بیوی پر اس کا حق ہوتا ہے اور وہ اسی کی ہوتی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تم میری ہو اور میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ اچھی بھلی ہماری زندگی جا رہی ہے، تم اس طرح کی لوگوں کی باتوں میں آتی کیوں ہو؟ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کرے گی
اور اس لڑکی کا نام بھی نہیں لگی۔ میری بیوی کمرے سے جانے لگی۔ میں نے کہا جا کر کھانا لگاؤ، فضول کی باتیں مت کیا کرو، تو جاتے جاتے واپس پلٹ آئی اور کہنے لگی اگر ایسا میرا کوئی ماضی ہوتا تو کیا آپ مجھے معاف کر دیتے؟ تو میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ مرد میں اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے عورتوں کا ماضی معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لیتا کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا۔ اس نے مجھ سے سیدھا سیدھا سا سوال کیا تھا، میں نے اس کا سیدھا سا جواب دے دیا۔ یہ ہماری بحث یہیں پہ ختم ہوگی۔ لیکن اسی رات کو بہت عجیب سا ہوا۔ رات کو ویسے تو مجھے میری بیوی ہی نظر نہیں آتی تھی، لیکن گھر میں کافی ہلچل کی آواز آئی۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور سو گئی ہے، لیکن جیسے صبح کی روشنی پھیلی میری بیوی کو ایک عجیب طرح کا دورہ پڑ گیا۔ وہ عجیب قسم کی حرکتیں کر رہی تھیں، ایسے لگتا تھا کہ اس کے گلے کے اندر کوئی چیز پھنس گئی ہے، وہ اس کو سانس نہیں لینے دے رہی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے گلے پر رکھا ہوا تھا، وہ مدد کے لیے مجھے پکار رہی تھی۔ میں تو بہت گھبرا گیا اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگا۔ صبح کا وقت تھا، ہمارے محلے میں ایک ایمرجنسی تھی، وہاں پر ایک ٹائم ڈاکٹر اور ایک لڑکے موجود تھے۔ ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا، ڈاکٹر سے وہ سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اسے کس طرح میں لے کر گیا میں جانتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کی دوائی دے دی، میری بیوی سکون سے سو گئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا، میری بیوی نے ہاسپٹل میں بہت تماشا بنایا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے اس کو؟ تو کسی قسم کا دورہ لگتا ہے، لیکن یہ تو بالکل اچھی بھلی تھی اور سب کچھ کل تک ٹھیک ٹھاک تھا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ دورہ تھا، اس بیماری کو ہسٹریا کہتے ہیں، جو کہ آج کی نوجوان لڑکیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو بھی ہو گئی ہے۔ آپ ان کی شادی کروا دیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کو شاید غلط فہمی ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے شاید مجھے میری بیوی کا بھائی سمجھ لیا کیونکہ ہماری عمروں میں 14 سال کا فرق تھا، اور شاید میری بیوی کو غیر شادی شدہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دورہ ان لڑکیوں کو پڑتا ہے جن کی شادی نہیں ہوتی، ان کی شادی کروا دیں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں حیران پریشان رہ گیا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی بیماری ہے جس کو آپ بات کریں؟ ڈاکٹر نے کہا جی بالکل وہی بیماری تھی، اور آج کل تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ میں ہی اس کا شوہر ہوں، یہ میری بیوی ہے، ہم لوگ 5 مہینے سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر حیران ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کماری لڑکیوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، لیکن یہ تو کماری نہیں ہے۔ ڈاکٹر حیران ہو گئے، جیسے اس کی بے عزتی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے 10 سالہ کیریئر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی، یہ تو صرف کماری لڑکیوں کو ہی ہوتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ آپ کو شاید تھوڑی اچھے سے پریکٹس کرنی چاہیے۔ میں تو اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہی فضول ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، ایسے ہی اندازہ لگا رہا ہے۔ خیر ڈاکٹر نے میری بیوی کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ میں اپنی بیوی کو لے کے گھر آ گیا اور گھر آ کر بھی سکون سے سوئی رہی، شام تک سوئی رہی، رات بھی ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن جیسے ہی وہ جاگ گئی تو اس نے سب سے پہلے لائٹ وغیرہ آف کر دی۔ میں تو اسے کہا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، تم آرام کرو۔ اس نے کہا نہیں مجھے کام ہے، صبح سے پڑی ہوں، کوئی کام نہیں ہوگا۔ میری بیوی نے عجیب سی حرکتیں کرنا شروع کر دی، وہ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتی، اس کے بعد پھر سے سو گئی، لیکن آج لائٹ آف کرنا بھول گئی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کو جا کر اپنی بیوی کی صورتحال بتائی۔ اس نے بھی کہا جو آپ کو پہلے ڈاکٹر نے کہا ہے وہی معاملہ ہے۔ پھر میں نے کہا کہ میری بیوی تو شادی شدہ ہے، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گھر میں ایک عجیب سی حرکت ہوتی تھی، اور وہ یہ کہ رات ہوتے میری بیوی سارے گھر کی لائٹیں آف کر دیتی، اور یہ معاملہ کچھ اسی طرح کا تھا کہ رات ہوتے ہی میں اپنی بیوی کی شکل تک نہیں دیکھ پاتا تھا، صرف اسے محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے اتنا ہی پتا ہوتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے۔ ایک دن میں نے کچھ اور سوچ لیا۔ میری بیوی کا موڈ صبح سے اچھا تھا، اس نے لائٹ آف کر دی اور وہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی، کہنے لگی کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور میں سو رہی ہوں۔ جیسے ہی میری بیوی سو گئی میں نے اچانک سے لائٹ آن کر دی اور دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو سو رہی تھی وہ میری بیوی نہیں تھی، اور یہ جان کر میں حیران رہ گیا، یہ تو وہی نمرہ تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور بالکل ہی گھبرا گیا، اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا۔ شور سن کر وہ بھی جاگ گئی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ ابھی مجھے بتاؤ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی اسی گھر میں ہے، لیکن وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتی تھی، میں تمہارے ساتھ ہوتی تھی۔
تمہیں یاد ہے تمہاری بیوی نے کہا تھا کہ مجھ سے دور رہو، اور تمہاری بیوی نے میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ نارمل ہو گئی تھی۔ گھر کی لائٹ آف کرنے کی والی بات کا صرف ایک بہانہ تھا، تمہیں پتہ نہ چلے کہ تمہارے ساتھ کون ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے کبھی تمہیں قبول نہیں کیا تھا، اور میں تم سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی، اور تب سے تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ جی، تم ہی میرے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ڈاکٹر نے یہ کیوں کہا کہ آپ کی بیوی کی شادی کروا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تو اپنا سر پکڑ لیا اور اسے کہا کہ میری بیوی کو بلاؤ، یہ جہاں بھی ہے۔ میری بیوی وہاں آ گئی، اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا یہ سب کچھ کیا ہے، کیا یہ سچ بول رہی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا ہاں یہ سچ بول رہی ہے، میرے ماں باپ نے زبردستی شادی کروا دی ہے، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ کی اور میری عمر میں 15 سال کا فرق تھا۔ میری بیوی نے مجھے کس مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا، مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن غصے سے کیا ہو سکتا ہے۔ پھر بیوی نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور آپ کی مرضی ہے، آپ نے شادی کرنی ہے تو یہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ میری بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی اور میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس شخص نے بھی دوسری شادی کر لی، میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں ساری زندگی اسی کی یاد میں گزار دینا چاہتی ہوں۔ نمرا نے بھی کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اب تو ہمارا تعلق بھی بن چکا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی لیکن اس کے گھر بھیج دیا۔ نمرا کو بھی کہا کہ وہ بھی مجھے اپنی شکل نہ دکھائے، اور 2 مہینے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا، دونوں عورتوں کو اس بات پر راضی کیا اور وہ بھی مان گئی۔ کس طرح منایا یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح منا لیا، اور کوئی آپشن بھی نہیں تھی میری بیوی کے پاس، اور جس سے محبت کرتی تھی اس نے شادی کر لی تھی۔ اگر میری بیوی کو میں بھی چھوڑ دیتا تو اس پر طلاق کا دبا لگ جاتا، اور نمرا سے میں تو ویسے بھی شادی کر لی، اور اب میری 2 بیویاں ہیں، ایک میری اپنی بیوی اور نمرا ہے جو کہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ میرے گھر میں انہیں ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں سے مسئلہ ہوگا بھی کیسے جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پلاننگ بنا سکتی ہیں تو کیا ساتھ نہیں رہ سکتی؟ پر یہ بات کافی عجیب ہے کہ میری قسمت کیسی تھی، مجھے میری محبت بھی واپس مل گئی، میری بیوی بھی میرے ساتھ رہتی ہے، ہماری زندگی بہتر جا رہی ہے، ہم لوگ اپنے اپنے رشتوں کا پاس رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں۔ لیکن جو میری بیوی نے کیا وہ بہت غلط تھا، اور سب سے زیادہ غلط تو نمرا تھی جو یہ سب کچھ کرنے کے لیے مان گئی۔ اسے سزا دینی چاہیے تھی، لیکن میں اسے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ اگر میں اسے چھوڑ دیتا تو کسی اور کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایسے کسی غیر مرد کے ساتھ رہی ہے تو یہ معاشرہ تو اس کو کھا جاتا۔ میں نے دونوں عورتوں کو سنبھال لیا، بیوقوف سمجھتے کیونکہ انہوں نے واقعی بہت بڑی بیوقوفی کی تھی۔ بہت ہی خطرناک صورتحال سے نمرا بری طرح رو رہی تھی۔ مجھ سے غلطی ہوگی، میری زندگی تباہ و برباد ہوگی، لوگ تو مجھے ویسے ہی بدنام کر چکے ہیں، اور میری بیوی بھی کسی کے لیے مجنوں بن رہی تھی جو کہ اس کی زندگی سے بھی چلا گیا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی کیونکہ یہ اس کی ذات کی نہیں تھی۔ میں نے دونوں عورتوں کو بڑی مشکل سے سمجھایا، اور آج یہ دونوں ہی میری بیویاں ہیں اور ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے نمرا کے ہاں اولاد بھی آنے والی ہے جو کہ میری ہی اولاد ہے۔